I would now like to, request in the court of Huzur Aziz Millat, and Huzur Aziz Millat has, as I mentioned, is the son of the founder of Al Jamiatul Ashrafiyya. You may all sit down. Maulana Noori Sahab, Alhamdulillah, who is with us as well. We make dua for his health, and another example of an alim of deen sacrificing his son. Maulana Tabriz Noori Sahab is also here, and just before that, I've been reminded that Alhamdulillah, we have the brother of an ustad who was very dearly known to us in the Darul Uloom here, and Alhamdulillah, being granted Khilafat in young age, and a son of a personality, Qari Amanat Rasul Sahab, Maulana Razai Rasul Sahab, inshallah, he will be presented the token of appreciation by Hazrat Allama Sayyid Muhammad Ali Muddin Sahab Qibla. Nare Takbir, Nare Risalat, Ulama Ahle Sunnat, Darul Uloom Qadriya Gharib Nawaz. So I was mentioning about Maulana Noori Sahab, and he has written just 6 ash'ar which I would like to present. As the kalam has the mentioning of Aziz Millat in it. So Husule Barkat Nishan Azmat Aziz Millat Aziz Millat. Husule Barkat Nishan Azmat Aziz Millat Aziz Millat. Jamale Sarkare Hafiz Millat Aziz Millat Aziz Millat. And Karam Nawazi ke sadke hum sab alimi dawat pe aaye hai arshad. کرم نوازی کے صدقے ہم سب علیمی دعوت پہ آئے ہیں ارشد. جمال اشرف غزالی شوکت عزیز ملت عزیز ملت. سفینہ سادات کا روا ہے, کرم نبی کا نور فشا ہے. سبھی سراپا ہے غرق حیرت, سبھی سراپا ہے غرق حیرت عزیز ملت عزیز ملت. اینڈ اویس حسان عصر جیسے چمک رہے ہیں بدر جیسے, سراپا ہے خود نبی کی مدحت عزیز ملت عزیز ملت. اینڈ اٹھے ہیں فیض و کرم کے بادل, کیے ہیں عالم کو سارا جل تھل. حضور سرکار حافظ ملت عزیز ملت عزیز ملت. اینڈ ہی سیز ہے غوث و خواجہ کا فیض جاری, فضا پہ ہے نوری کیف تاری. عظیم علماء کی اس میں شرکت عزیز ملت عزیز ملت. اس مقطع کے ساتھ انشاءاللہ ایک ٹوکن آف اپریشیشن مولانا نوری صاحب کو بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. I will request علامہ ارشد مصباحی صاحب to present it to مولانا نوری صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, دارالعلوم قادریہ غریب نواز, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. Subhanallah, Maulana Tabriz was telling me that Dad wants to attend the Jalsa, and despite his health conditions, Alhamdulillah, he is with us and he is amongst us. But indeed, he has left a gift to the Ahlul Sunnah as well, as his son, who is not only a Qari, who is not only a lecturer, but we always remember him reciting Naats in the Darul Uloom, and a great inspiration to us as students, with his confidence. And that was indeed that we say that the apple doesn't fall very far from the tree. So Alhamdulillah, he's left back, he's already made and kept ready that Maulana Tabriz Sahab to continue the work. Again, a graduate who did his hifz, qiraat,
alim. Sometimes we thought کہ کتنے سال اور رہو گے بھائی, and alhamdulillah he has been a senior graduate, in fact a senior colleague of ours. Inshallah, with these ash'ar, I will request in the court of Huzur Aziz Millat that inshallah Hazrat will bless us with his beautiful words, and with hikmah inshallah we'll give the mic to Hazrat there. Let us all give him the welcome of Nare Takbir and Nare Risalat. Nare Takbir, Nare Risalat, Ulama Ahle Sunnat, Huzur Hafiz Millat. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی و نسلم علی حبیب الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صدق اللہ العظیم. بلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. مجھے میرا ترنم تو ہے نہیں، اس کو تو ہمارے وہ صاحب نے ترنم سے آپ کو سنا دیا ہے. بہرحال اس کو میں لوٹا رہا ہوں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. اس کیا میں کیا ہے وہ حضرت ہی بتا سکتے، ہم لوگ تشریح نہیں کر پائیں گے. ان کا کلام ہے، کس روشنی میں انہوں نے یہ فرمایا ہے وہ جانتے ہیں. ہم تو صرف آپ کے کانوں تک اس شعر کو پہنچانے کے لیے بیٹھ گئے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسر و عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا پہ بیٹا تیرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مانی جد الکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہمارے مولانا ارشد قادری مصباحی یہ رہتے ہیں انگلینڈ میں. ان کی زبان انگلش کی ہو گئی ہے. پڑھا ہے ہمارے یہاں بھی، پاکستان میں بھی پڑھا ہے، لیکن اب یہ انگلش کے بہترین اسپیکر ہو گئے ہیں. میں رہتا ہوں ہندوستان میں جہاں ہندی بولی جاتی ہے. ہم لوگ ہندی چھوڑ کر کے اردو کو سامنے لا کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسر و عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. 5.5 فٹ کے لوگ کیا جانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے بارے میں. ان کا کتنا بلند مقام ہے یہ کیا جانے حضرت جبریل نہیں جانتے. یہاں جب وہ نہیں جانتے تو یہ چلے سڑک پہ گھومنے والے چلے نہیں. بہرحال اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے شعر فرما دیا ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے یا رسول اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جب اس شعر پہ میں آتا ہوں تو ایک کتاب بے نقش ہے کہ محمد یا علی جس کا نام ہو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. معاذ اللہ کہیے معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی طرف جب میری توجہ ہوتی ہے تو ذہن کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کتنا سخت تھپڑ مارا ہے ان کے چہرے پر. انہوں نے تو کہا کہ کسی چیز کا مالک نہیں. کسی میں 3 حرف ہوتے ہیں، اگر اردو میں لکھا جائے تو 3 حرف ہوتے ہیں، کاف سین یا. یہ حصر کے لیے بولا جاتا ہے کہ کچھ نہیں جانتے، کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ لوگ اپنے مکان کا مالک بنے ہوئے ہیں. اور میرے آقا کو کوئی ملکیت نہیں ہے معاذ اللہ. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا،
اس کسی کا جواب اعلیٰ حضرت نے ہی سے دیا ہے. یہ بھی حسر ہے کہ تم تین حروف کا تم نے سہارا لیا ہے، ان کے کرم سے میں نے 2 حرفوں کا سہارا لے کر کے ہی سے تم کو کاٹ دیا ہے. یہ ویس صاحب ہوتے تو میں ان سے گزارش کرتا کہ ذرا اس شعر کو آپ دیکھو. اعلیٰ حضرت نے کیسا جواب دیا ہے. وہ کہے کسی 3 حرف ہیں اس میں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا. یہ بھی حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے. 2 حروف سے اعلیٰ حضرت نے ان کو بھگا دیا ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت جس کے مسلک کی اشاعت کے لیے یہ دارالعلوم خیبر نواز قائم ہوا ہے. بڑی خوشی ہے، خوشی تو ہم کو ہونی چاہیے کہ ہمارے ایک مصباحی نے دارالعلوم غریب نواز کو قائم فرما کر کے حافظ ملت کے مشن کو آگے بڑھایا ہے. وہ صرف حافظ ملت کا مشن نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ان کو ملا تھا. ان کے استاد گرامی حضرت صدر الشریعہ علامہ نے بریلی شریف حافظ ملت کو بلایا. حافظ صاحب میں باہر رہا میرا ضلع جو ہے خراب ہوتا جا رہا ہے، تو حافظ ملت کی سوچ یہ تھی کہ میں ملازمت نہیں کروں گا، کاروبار کروں گا، اس سے جو بھی اضافہ ہوگا دین کی خدمت کرتا جاؤں گا. لیکن استاد کا فرمان لے کر کے، اور استاد نے کہاں بلایا ہے؟ بریلی شریف بلایا ہے. یعنی یہاں سے جو مشن آپ لے کر کے چلیں گے وہ یہی کا مشن ہوگا، مسلک اعلیٰ حضرت کا مشن ہوگا. تو حافظ ملت کا مشن یہاں ہم کو جب نظر آئے گا تو خوشی نہیں ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ ہم اس خوشی کو بیان نہیں کر سکتے. بہرحال ہمارے حضرت سید علیم الدین صاحب نے دارالعلوم قائم کیا، دونوں نسبتوں کو اکٹھا کر دیا، اور قرآن مجید، احادیث کریمہ، فقہ، سارے علوم و فنون کو پڑھانے کا انتظام کر دیا ہے. مختلف شعبے کھلے، لیکن ذرا سا لیڈی اسمتھ کے احباب سے میری شکایت ضرور رہے گی. کوئی موزمبیق سے آ رہا ہے، کوئی ملاوی سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، لیڈی اسمتھ کا کوئی طالب نظر نہیں ہے. کام ہے لیڈی اسمتھ میں، فائدہ اٹھا رہے موزمبیق والے، ملاوی والے، دوسرے شہروں والے. کیا ان کو ضرورت نہیں ہے کیا؟ آپ مجھے بتاؤ نا. بہت کامن سینس کی بات ہے. یہ دین کا علم تقسیم کر رہا ہے ذرا، اور دین کی حفاظت کے لیے دین کا علم ضروری ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جو لیڈی اسمتھ کے ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو اس طرح بھی خیال کرنا چاہیے کہ ادارہ یہاں ہے، یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے، ان کو بھی گریجویشن کی ضرورت ہے. اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ صاحب عالم بن جائیں گے تو خالی مسجد کی امامت ہی کریں گے. ارے نہیں یار، ارے امامت تو اتنی فضیلت کی چیز ہے. امام آگے کھڑا ہوتا ہے، سارے مقتدی پیچھے ہوتے ہیں. امام کا جہاں پیر پڑتا ہے سارے مصلیوں کا سر رکھتا ہے. کم عزت ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو. اب آپ لوگ نہیں بولو گے اس لیے کہ تھوڑی سی سخت بات ہے. ضرورت ہے ہر گھر میں دین کو پہنچانے کی. آج کمی ہونے کی وجہ سے ہمارا ماحول بگڑتا جا رہا ہے، معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، ہمارے بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں، پڑوسی کی تکلیف کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے آقا نے سب کام کیا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ لیڈی اسمتھ بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں. دیکھو، اگر دین ہمارے بچوں کو نہیں حاصل ہوگا تو کوئی بھی شیطان آئے گا وہ بہکار کر کے لے جائے گا. حافظ ملت فرماتے تھے کہ جہاں مدرسے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ محفوظ رہتے ہیں. آپ نے یہی سوچ لیا کہ ہم نے مدرسہ قائم کر دیا ہے، ہم سب کے سب محفوظ رہیں گے. جس قدر آزادی آتی چلی جا رہی ہے، اس سے زیادہ آپ لوگ اس پر بھی پڑھتے ہیں اور
اس پر بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں. میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. میں نے آپ کو ایک ذہن دینے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ہر بچے کو دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جبھی نہ وہ نماز صحیح پڑھ سکے گا. یار نماز فریضہ الہیہ ہے، وہ صحیح پڑھ سکے گا نماز جب وہ جانے گا کہ فرائض اس میں کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، تب جا کر کے وہ صحیح نماز پڑھ سکے گا. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو بس سارا علوم و فنون ہم کو آ گیا. اگر وضو ہی دیکھا جائے تو پتہ نہیں کہ لوگ اسی میں فیل ہو جائیں گے. سخت ذرا سی بات ہے، لیکن یہ دل کی تمنا ہے، خواہش ہے کہ لیڈی اسمتھ بھی اس طرف توجہ دیں کہ اپنے بچوں کو حافظ بنا دیں، قاری بنا دیں. حافظ اچھا رہے گا، آپ کو اچھا قرآن مجید سنائے گا، ورنہ جیسا چاہے گا ویسا پڑھتا رہے گا. آپ بھی خوش ہیں کہ میرا بچہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے. غلط ہے. ہر علم کے لیے کسی نہ کسی درسگاہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس درسگاہ کی ضرورت پڑتی ہے جس سے وہ فن وابستہ رہتا ہے. تو ہمارا دین کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو ابتدائی تو معلوم سکھائی دینا چاہیے، قرآن مجید پڑھانا چاہیے اور نماز سکھانی چاہیے. نماز جیسی عبادت اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے، اس کی بلندیوں کو کون سمجھ سکے گا. یار نماز دینی ہوئی تو اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا، محبوب آ جاؤ، معراج ہو گئی ہے. معراج کا تحفہ کیا ہے؟ نماز ہے. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میں نے جلوگاہی سے اپنے آنکھوں کو مشرف کر دیا ہے. اب اس تحفے کو جب میرا کوئی امتی وابستگی سے ادا کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو سرکار کی خوشی نہیں مطلوب آپ لوگوں کو؟ سب کو ہے، سب کو ضرورت ہے. ارے اتنے اشعار آپ کو اویس قادری صاحب نے سنائے ہیں ضرورت کے. کسی ایک ہی ضرورت کو پکڑ لیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو بہت کچھ کہنے کے بجائے تھوڑا ہی سے کہہ لیا جائے تو اچھا ہے. میں مبارکباد آپ سبھی حضرات کو دیتا ہوں کہ آپ نے دارالعلوم قادریہ غریب نواز کو قائم کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. یہ دارالعلوم دیکھا نہیں آپ نے کہاں کہ مصنف بلا کتنے ممالک کے لوگ بچے آ کر کے آپ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب یہ جائیں گے تو برکات و حسنات جو یہاں سے لے کر کے جائیں گے اس کو تقسیم کرتے رہیں گے. تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ارے ان سے جتنے حفاظ پیدا رہیں گے وہ پڑھتے رہیں گے، سب آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا. جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ میری بات شاید سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اردو میں بول رہا ہوں نا. مولانا ارشد ہوتے تو آپ سے خوب بابا کرتے سناتے، یا نعت خوانی کرتا میں تب آپ لوگ وابا کرتے، سبحان اللہ بھی کہتے. بوڑھے کی آواز بھی ٹھیک نہیں ہوگی، کیا پڑھے گا. لیکن ایک ارے نعرہ بہت لگ چکا ہے میرے بھائی نعرہ بہت لگ چکا ہے. صرف نعروں سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. تھوڑی سی حرارت تو آئے گی، لیکن تعلیم سے اس حرارت کو مضبوطی ملے گی. اس لیے میں دین کی تعلیم کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسے کرو. ورنہ ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے اشعار کہے ہیں. میں سلا کر کے رخصت ہو جاؤں نہیں تو کہیے گا کہ یہ آئے تو یہ بھی کھینچے چلے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اپنا درد میں آپ کو سنا رہا ہوں. غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری منزل کیا ہے؟ جب تک علم دین نہیں ہوگا کوئی نہیں سمجھ سکے گا کہ ہماری منزل ہے کیا. تو بھاگتا ہی رہے گا. جو جیسا آیا اس کو کھلایا پلایا لے کے چل دیا. تو غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے. ہماری منزل آخرت ہے. غلط چلو گے، نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں رکھو گے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے، یہ غلط روی ہوگی اور اس سے اللہ ناراض ہوگا، اللہ خوش نہیں ہوگا.
اللہ ناراض ہوگا، جس سے اللہ ناراض ہو جائے جنت اسے ملے گی، بہت مشکل سے ملے گی، میرے آقا سفارش کر دیں گے تو مل جائے گی، لیکن آقا کو بھی راضی کرنے کے لیے انہوں نے جس چیز کا حکم دیا تو کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ ہم یہاں مسافرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے یہ نہیں ہے یہیں پہ ہم کو نہیں رہنا ہے، ارے نکیرین وہ حضرت اسرائیل آئیں گے، روح نکال کر کے لے جائیں گے، تب کہاں جائیں گے؟ قبرستان میں جائیں گے، جہاں تنہائی تنہائی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ایک چیز اگر آپ لے کر کے گئے ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے، وہ کیا ہے؟ محبت رسول ہے۔ اس لیے کہ نکیرین جو سوال کریں گے تو وہ آپ کی یہاں کی زبان میں نہیں کریں گے، جو محبوب کی زبان ہے اس میں کریں گے، عربی میں کریں گے۔ آپ نے عربی پڑھی نہیں ہے، لیکن محبت رسول آپ کو پڑھائے گی، وہ بتائے گی کہ کیوں نہیں کہتے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، کیوں نہیں کہہ دیتا؟ تو محبت رسول دلوں میں بٹھا کر کے دنیا سے رخصت ہوئیں بہتر ہے۔ اب اس کا شعور کہاں ملے گا؟ ان اداروں میں ملے گا، کسی میڈیکل کالج میں نہیں ملے گا، انجینئرنگ کالج میں نہیں ملے گا، ان اداروں میں ملے گا جہاں رسول اللہ کی سیرت بیان کی جاتی ہے، رسول اللہ کے قانون بیان کیا بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہاں آپ کو ملے گی۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے۔ آج یہ فلسطین کا مسئلہ بھی تو ہنگامہ ہی ہے، اس سے بھی تو کچھ سبق لینا چاہیے۔ کیوں ایسا ہے کہ کوئی آنسو پوچھنے والا نظر نہیں آتا ہے؟ سارے ہیومن رائٹس ختم ہو گئے، ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے، اپنی ہی غلطی ہے۔ غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، محبت رسول ہوتی، سرکار کی سنتیں ادا کرتے رہتے، انشاءاللہ تعالی ساری آسانیاں فراہم ہو جاتی۔ تو اپنے کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ سفینہ جا کے کنارے سے لگ تو سکتا ہے، بہت قیمتی شعر ہے۔ سفینہ جا کے کنارے سے لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو۔ مسلمانوں خوش قسمت ہے، تمہاری ہوا کا رخ تو اللہ نے بھی متعین کر دیا۔ قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی بارگاہ ہے، تمہارے ہواؤں کا رخ ادھر ہوا رہے گا، کامیاب ہو جاؤ گے، ہماری رحمتیں تمہارا انتظار کریں گی۔ میں پھر مبارکباد آپ سبھی حضرات کو دے رہا ہوں، اور اپنے محب گرامی حضرت مولانا سید علیم الدین صاحب، جنہوں نے بیڑا اٹھا لیا ہے کہ ہم کو یہی کام کرنا ہے کہ نہیں؟ دین کو پھیلانا ہے، دیندار بچے پیدا کر ان کو سنوارنا ہے، آئیں گے سنوریں گے، لیکن میں اس میں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو بھی تو دین سکھانے کے لیے اسے بھیجا کیجیے۔ یہاں وہ کسی کی پابندی تو نہیں ہے، موزمبیق سے تو آ سکتے ہیں، شہر سے نہیں آ سکتے ہیں، کیوں حاجی صاحب؟ ہے نا، شہر کے بچے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھو اس علم سے تو عزت ملتی ہے۔ میں نے صرف ایک اشارہ کیا کہ سب سے آگے امام صاحب ہوتے ہیں، ان کے آگے کوئی نہیں مصلی رہتا، بھلے ہی کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ ہو، تب پیچھے چلو، صفحے لگا کر کے چلو، سنور کے چلو، بہتر انداز سے چلو، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ امام صاحب کے آگے کوئی ہے؟ یہ عزت اللہ تبارک و تعالی علم دین کی وجہ سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت سمجھیے اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے، اور حضرت مولانا سید علیم الدین صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے، قوم کو اس ادارے کی طرف متوجہ فرمائے، عیادت کا جذبہ عطا فرمائے،
اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے. بس انہی کلمات کے ساتھ بہت کچھ کہنے سے بتاؤ یہی ہے کہ کچھ تھوڑا سا اگر میری باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں گی تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا, مجھے بھی فائدہ ہوگا. اس لیے کہ میں سبب بنا ہوں بات بتانے کا, تو آپ میری بات پہ عمل کریں گے تو اس سے مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا, میری بھی آخرت سنور جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مومن کامل بنائے اور اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.